हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट प्रीमियम चैनल, जहां हम लेकर आए हैं एक बार फिर से आपकी फेवरेट नॉवेल तेरे इश्क की सरगोशियाँ की एक और बहुत ही मज़ेदार एक्साइटिंग सी एपिसोड को लेकर। तो फिर जल्दी से बढ़ेंगे आज की एपिसोड की जानिब और देखते हैं कि आज की एपिसोड में क्या होने वाला है। तेरे इश्क की सरगोशियाँ, तहरीर ज़ीनिया शाह, किस्त नंबर 11। उन दोनों ने चौंकते हुए सामने देखा, जहां कोई जंगली जानवर गाड़ी के सामने की जानिब कूदा था और इसके कूदने के सबब गाड़ी में धमक पैदा हुई थी। सनाइल का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। एक लम्हे को तो हयान के भी औसान खता हुए थे। वो अकेला होता तो इसे कोई परवाह ना होती, लेकिन इसके साथ सनाइल मौजूद थी और यही इस वक्त इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। इसने नज़र घुमाकर सनाइल को देखते गहरी सांस खारिज की। यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये जंगल बड़ा ज़रूर है, लेकिन इतना बड़ा नहीं। यहाँ से कुछ दूर ही मेन रोड निकलता है। अगर हम चलकर जाएं तो थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। इसने कुछ सोचते हुए सनाइल को मुखातिब किया। यहाँ इतने जानवरों में चलकर जाएं? वो आंखें बड़ी किए गोया हुई। खैर, इतने भी जानवर नहीं हैं और फिक्र न करो, ये जानवर बेज़रर हैं। इसने गाड़ी की बैक सीट से अपना सामान उठाते हुए मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया। हाँ, आपके रिश्तेदार लगते हैं ना, जो आपको इतनी मालूमात है इनकी। सनाइल ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने तो सुना था कि कोई बहुत ही एडवेंचरस है, उसे हर उल्टे सीधे कामों में मज़ा आता है, लेकिन खैर इससे तो बिल्कुल उलट पाया है मैंने। इसने शरारत से मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ाया। आपको कैसे पता ये सब? इसने आंखें छोटी किए उसे मशकूक नज़रों से देखा। मैं अपने करीबी लोगों के बारे में सारी मालूमात रखता हूँ। इसने आंख दबाते कंधे उचकाए। बहुत ही कोई बुरी आदत है आपकी ये वैसे। इसने खफा होते रुख फेरा। अब बुरी है या अच्छी, इतना तो पता चल गया है कि कुछ लोग इंतहाई डरपोक हैं और वो बस दुनिया के सामने पोस्ट करते हैं। हयान उसे मुसलसल जिच कर रहा था। जी नहीं, मैं हरगिज़ डरपोक नहीं हूँ। ये तो आपने इतना गंदा मजाक किया कि यहाँ जानवर लड़कियों का शिकार करते हैं। अब कोई भी इंसान बेदर्दी से जानवरों का खाना तो बनना नहीं चाहेगा। इसने कमर पर हाथ रखते जरा कि कुछ देर पहले का खौफ अब मुकम्मल ज़ाइल हो चुका था। मैंने हसीन लड़कियां कहा था। हयान ने महजूज होते तस्हीह की। तो आपको मेरे हसीन होने पर कोई शक है? इसने भवें चढ़ाते दूबदू पूछा। हरगिज़ नहीं, आपके हुस्न ने तो हमें चारों शाने चत किया हुआ है। आप शक की बात कर रही हैं? वो इसकी जानिब झुकते हुए गंभीरता से मुखातिब हुआ। मेरे ख्याल से कोई कह रहा था कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इसके सीने पर हाथ रख कर उसे पीछे धकेलते इसने फसूं तोड़ा जो इसके गंभीर लबो लहजे ने इसके चारों जानिब फैलाया था। हाय ये जालिम हसीना कब मेरे जज्बातों पर पिघलेगी। मसनूई आह भरते इसने सीने पर ऐन उसी मुकाम पर हाथ रखा जहां सनाइल ने हाथ रख कर इसे पीछे किया था, गोया उसका लम्स महसूस कर रहा हो। इसकी आहों पर सनाइल ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त की और अपना बैग उठाते दरवाजे का लॉक खोला। वो दोनों गाड़ी से उतरकर उसे लॉक करते आगे बढ़ने लगे। शिकागो की सड़कों पर दौड़ते भागते ट्रैफिक की चकोचौंध थी। फुटपाथ पर नारजी रोशनी में लोगों का हजूम था जो अपनी अपनी मंजिल पर गामजन थे। वर्किंग डे होने के बाइस ज़्यादातर लोग अपने ऑफिस से फारिग होकर अब अपने अपने घरों का रुख किए हुए थे। ऐसे में एक नामवर रेस्टोरेंट के प्राइवेट केबिन में दो सूटेड बूटेड खुश शक्ल नौजवान संजीदगी लिए बैठे थे। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो वही है? सामने बैठा नौजवान माथे पर बल लिए मुस्तफसिर था। इसकी उम्र कोई 30 के करीब मालूम हो रही थी। यकीन? मैं सालों रहा हूँ उसके साथ, साई की तरह, और अब भी इससे दूर हूँ, लेकिन एक पल के लिए भी उससे बेखबर नहीं होता।
گرے سوٹ میں یہ ولید تھا جس کا چہرہ ناقابل بیان حد تک سنجیدہ تھا۔ میں نہیں مان سکتا، نہیں، ہرگز نہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور تم نے پہلے کبھی اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ نیوی بلو سوٹ میں ملبوس وہ خوش شکل شخص ولید کا بہترین دوست فرحات تھا، جو ماتھے پر بل لیے مسلسل نفی میں گردن ہلاتا انکاری تھا۔ پہلے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، یہ 2 سال میں نے ثبوت اکٹھا کرنے میں ہی لگائے ہیں، اور اب میں یہ بات پورے وثوق سے ثابت کر سکتا ہوں۔ اس نے کہتے ساتھ ٹیبل پر رکھا کوکٹیل کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ فرحات نے اسے پرسوچ نظروں سے دیکھا۔ تمہارے ثبوتوں میں اگر واقعی صداقت ہے تو میں ایک پل بھی نہیں رک سکتا، میں ابھی جاؤں گا اس کے پاس۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ زور سے مارنے کی صورت آگے رکھتے جھکا۔ ابھی نہیں فرحات، ابھی وقت صحیح نہیں ہے، ہمیں بہت سوچ سمجھ کر آگے کا سوچنا ہوگا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ آگے ہر ایک قدم پر کتنا خطرہ ہے۔ ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی گدھ بیٹھا ہے نوچ کھانے کے لیے، اور ان گدھوں کے پیچھے بھیڑیے ہیں جو اس سے پہلے شکار کے منتظر ہیں۔ انہیں ابھی اس بات کا علم نہیں ہے۔ ولید اب بھی سنجیدہ تھا، لیکن اس سنجیدگی میں پریشانی پنہاں تھی۔ تو پھر تم اتنا پریشان کیوں ہو؟ کیا کوئی بات ہے جو تم اب بھی مجھے نہیں بتا رہے؟ اس نے کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے شک ہے کہ کسی بھیڑیے کو اس کی مہک آ چکی ہے اور اب وہ اس کی طاق میں ہے۔ ولید بولتے ہوئے کچھ پل ٹھہرا، اور میں ہرگز اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گا اس کے ارادوں میں، کیونکہ میں اب تک اسی کی حفاظت کے لیے یہ سب برداشت کر رہا تھا۔ اس نے کوہنی میز پر ٹکا کر پیشانی مس لی۔ تمہیں مجھے تو بتانا چاہیے تھا یار، ہم اتنے سالوں سے اس کا غم منا رہے ہیں، اور وہ جانے کس حال میں ہے، کن لوگوں کے بیچ ہے۔ فرحات کرسی کی پشت سے ٹکتا کچھ لمحوں کے وقفے سے گویا ہوا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن میرا خاموش رہنا کسی کی زندگی کی ضمانت تھا، لیکن اب خاموشی توڑنے کا وقت ہے، لیکن کسی قسم کی پیش قدمی کا وقت اب بھی نہیں۔ اور اس بات کی تم فکر مت کرو، وہ بہت خوش ہے اور محفوظ ہاتھوں مقام پر محافظوں کے ساتھ ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس پر ایک خراش بھی نہیں آ پائے گی۔ کچھ یاد کرتے گہری مسکراہٹ اس کے لبوں پر نمودار ہوئی تھی۔ اتنی سنجیدہ بات پر تم مسکرا رہے ہو؟ فرحات نے اس کی مسکراہٹ پر آنکھیں چندھیاتے اسے گھورا۔ کچھ یاد آ گیا تھا بس۔ خیر، تم ابھی کسی سے بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کرو گے۔ اس کی حفاظت ہماری پہلی ترجیح ہے، سمجھ رہے ہو؟ ولید نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ تم کس سے کہہ رہے ہو ولید؟ ہماری جان بستی ہے اس میں۔ اس کی حفاظت کے لیے تو اپنی جان کی بازی بھی لگانی پڑی تو میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس کے لہجے میں نمی کے ساتھ ایک عزم بول رہا تھا۔ ولید نے اس کے چہرے کو دیکھتے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جیسے دلاسا دے رہا ہو۔ فرحات نے گہری سانس لیتے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ ایک نظر اسے دیکھتے ولید نے ویٹر کی تلاش میں نگاہیں گھمائیں اور فرحات کو کچھ کہتا اٹھ کر سروس کیپر کو ڈھونڈنے نکلا۔ فرحات نے خود کو ڈھیلا چھوڑتے کرسی پر ٹیک لگاتے ہوئے سر پیچھے کی جانب ڈالا تھا۔ مختلف سوچیں اور یادیں ذہن کے پردوں پر ناچنے لگی تھیں۔ یہاں سے کہاں جانا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ سنائل نے بیگ کراس میں پہنتے اس سے استفسار کیا۔ جنگل کے بیچ سے راستہ نکلتا ہے جو آگے مین روڈ پر نکلے گا۔ وہ اس سے آگے نکل کر سامنے کھڑے ہوتے راستے کا تعین کرتے اسے مطلع کر رہا تھا۔ راستے کی شناخت کرتے ہوئے اس نے سنائل کو اشارے سے اپنے پیچھے آنے کا کہا اور وہ خود آگے آگے راستہ دیکھتے چلنے لگا۔ وہ اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا تھا اور وہ ہاتھ میں ایک لکڑی کا بڑا ٹکڑا تھامے اس کے پیچھے چل رہی تھی، جو اس نے قریب ہی درخت سے توڑ لیا تھا۔ بہادری اپنی جگہ، لیکن حیان کی باتوں نے اسے چکنا کر دیا تھا
اور اپنی حفاظت کے لیے اس نے یہ بے ضرر سا ہتھیار اٹھایا تھا، لیکن بقول حیان کے یہاں کا خطرہ بھی بے ضرر ہی تھا۔ یہ سب اس کے لیے اچانک ہی صحیح، لیکن اس کی ایڈونچرس فطرت کے لیے بہت ایکسائٹنگ تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے سامنے ایک درخت کی شاخ کافی نیچے لٹک رہی تھی۔ اس نے اسے ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے تھوڑا جھک کر آگے بڑھتے اس کی پشت کو دیکھا۔ جانے کیوں مجھے اس کے ساتھ پھنسنا تھا؟ مانا کہ سب بہت پر لطف ہے، لیکن اگر ہم بھٹک کر یہیں رہ گئے تو؟ او نو، پھر کیا ہوگا؟ وہ خود سے مخاطب اب متفکر ہوئی تھی۔ یار بھوک لگ رہی ہے، اور ایک یہ ہے کہ ایسے چل رہا ہے جیسے ابھی 5 اسٹار سے ڈنر کر کے آ رہا ہو۔ وہ ناک اپنے مخصوص انداز میں چڑھاتے ہوئے اسے دیکھتے منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ حیان اس کی بڑبڑاہٹ سن رہا تھا، لیکن اسے سمجھ ایک لفظ بھی نہیں آیا تو نظر انداز کرتے چلتا رہا، کیونکہ وہ جلد سے جلد یہاں سے نکل کر کسی محفوظ مقام پر پہنچنا چاہتا تھا۔ کچھ دور مزید چل کر ثنائل کی نظر ایک درخت پر گئی جس پر آڑو کی صورت کوئی پھل نظر آ رہا تھا۔ اس کی بھوک آڑو دیکھ کر مزید چمکی تھی، جب ہی اس نے ایک شاخ سے کوشش کرتے آڑو توڑ لیا تھا۔ رکو، وہ مت کھانا۔ ابھی وہ اسے منہ کے قریب لے جانے ہی لگی تھی جب حیان نے تیزی سے اس کی طرف آ کر اس کے ہاتھ سے چھینتے وہ آڑو کی شکل کا پھل دور پھینکا۔ کیوں نہیں کھانا؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اس نے صدمے سے اپنے سے کچھ دوری پر گرے اس پھل کو دیکھا۔ کیونکہ وہ زہریلا ہے، کھانے والی چیز نہیں۔ خیر، تمہاری بھوک کا انتظام کرتا ہوں، تھوڑا اور چلنے کی ہمت کر لو۔ اس نے وضاحت کرتے اسے بھرپور نظروں سے دیکھا، جو لانگ گرے اسکرٹ اور بلیک سلک شرٹ میں بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ کچھ اس کے پونی ٹیل سے نکلتی لٹیں اسے مزید دو آتشہ بنا رہی تھی۔ اس نے بمشکل اس پر سے نگاہیں پھیری، دل تھا کہ بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ تمہیں بہت پتہ ہے، کیا پہلے جنگل میں رہتے تھے؟ اس نے مذاقاً کہتے ہوئے دوبارہ چلنا شروع کیا، اب کہ ان کے درمیان کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ یہی سمجھ لو، میری زندگی کا ایک حصہ یہاں گزرا ہے۔ بولتے ہوئے اس کے چہرے پر اذیت کے آثار نمودار ہوئے، جو اس کے آگے چلنے کے باعث وہ دیکھ نہ سکی۔ اچھا، کہیں دا جنگل بک کا موگلی کے پیچھے کی انسپائریشن تم تو نہیں ہو؟ ارے واقعی، اگر تم موگلی تھے تو پلیز بگیرا کو بلا کر کچھ کھانے کا ہی کہہ دو۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، لیکن اس کی بھوک اس میں بھی ساتھ تھی۔ اگر تم کہو تو تمہارے لیے موگلی بننے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کہو، پھر اتاروں اپنی شرٹ؟ اس کی بات پر اس کا درد کہیں چھو منتر ہوا تھا۔ رک کر یکدم اس کی جانب مڑتے اس نے جواب دیا۔ وہ جو اپنے دھیان میں چلی آ رہی تھی اس کے سینے سے جا کر لگی۔ او ہیلو، زیادہ فری مت ہو۔ اچھا، ایک تو تمہاری وجہ سے میں یہاں اس جنگل میں پھنس گئی ہوں، اور تم اوپر سے بھوک بھی لگی ہے۔ جھانسی کی رانی کی طرح جوابی کارروائی کرتے اس نے بے بسی ظاہر کی۔ ویسے میری وجہ سے آپ کیوں پھنسی ہیں یہاں؟ ذرا بتانا پسند کریں گی؟ اس نے اسے بھرپور نظروں سے دیکھ کر نظروں سے دل میں اتارتے پوچھا۔ یہ راستہ آپ نے ہی منتخب کیا تھا شاید۔ آنکھیں چھوٹی کیے اس نے حیان کو گھوری سے نوازا، جس پر ایک جاندار قہقہا بلند ہوا تھا۔ تو نظر آپ کی ہر بات پر ہوتی ہے محترمہ، لیکن پھر بھی لبوں سے وہ اقرار نہیں کیا جاتا جو آپ کی آنکھوں سے صاف جھلکتا ہے۔ وہ 2 قدم مزید اس کے قریب آتے دھیمے بھاری لہجے میں گویا ہوا۔ اس کا یہ انداز ثنائل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی بکھیر دیتا تھا، لیکن وہ جانے کیوں خود پر نہ چاہتے ہوئے بھی خول چڑھائے رکھی تھی۔ حیان نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ حیان اس کے جذبات سے مکمل باخبر تھا، لیکن وہ اس بات سے ناآشنا تھی کہ وہ اپنے جذبات حیان کے سامنے کھول کر رکھ چکی ہے، اور حیان اس کے بھرم کو قائم رکھتے خود کو اس کے اقرار کے انتظار کی سولی میں لٹکائے منتظر رہتا تھا۔ ویسے چالاکی تو آپ پر ختم ہے،
حیان نے اس کی خاموشی پر چوٹ کی۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا؟ سنائل کے ماتھے پر ایک دم بل پڑے تھے اور وہ پھر سے اپنی جون میں لوٹتے مستفسر ہوئی تھی۔ کیا کیا؟ ابھی تم جھانسی کی رانی بن کر میرے سامنے تھی اور جب تمہیں یہ احساس ہوا کہ تم ابھی میرے رحم و کرم پر ہو تو فوراً آپ محترمہ کی ٹون بدل گئی۔ اس نے جان لیوا مسکراہٹ لبوں پر سجائے لب کشائی کی، وہ مسکراہٹ جو ہمیشہ صرف اسی کے سامنے اور اسی کے لیے ہوتی تھی۔ خوش فہمی ہے آپ کی کہ میں آپ سے ڈروں؟ وہ نظریں چراتی ہوئی اس سے آگے نکلتی آہستہ قدم اٹھانے لگی۔ میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ تم مجھ سے ڈرو، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے بے انتہا عشق کرو، وہ عشق جو آج تک کسی نے نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو۔ اس نے ایک جذب کے عالم میں بولتے اس کے پیچھے چلنا شروع کیا۔ ایسے عشق کا نہ راستہ آسان ہوتا ہے اور نہ ہی منزل کا پتہ، سنائل نے دھیمے لہجے میں خود کلامی کے انداز میں کہا، اور یہ پہلی بار تھا جب اس نے اس موضوع پر لب کشائی کی تھی۔ حیان تیزی سے فاصلہ عبور کرتا اس کے سامنے آیا۔ منزل تو صرف میں ہی ہوں، تم قدم تو رکھو، راستہ خود بخود ہموار ہو جائے گا۔ اس نے امید کے ساتھ اسے دیکھا۔ اور اگر میں اس راستے میں کھو گئی تو؟ اس نے حیان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ہمسفر ہوں تمہارا، تمہیں ایک پل کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے یقین تھمایا۔ میں ابتدا کروں اور خالی دامن رہ جاؤں پھر؟ اس کے لفظوں میں خدشے بول رہے تھے۔ تم ابتدا تو کرو، میں انتہا کر دوں گا۔ میرے عشق کی انتہا تو تم پہلے ہی بن چکی ہو، اب اس انتہا سے آگے نکلنا ہے۔ اس نے خدشوں کی آنچ پر پانی کا چھینٹا مارا تو وہ خود بخود بے دم ہو کر مر گئے تھے، اور لفظوں کی ضرورت تو یہاں ان دونوں کو ہی نہیں تھی۔ خاموشی میں دھڑکنیں محو کلام تھیں اور چاندنی رات کا فسوں ان دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ وہ دونوں کسی مجسمے کی صورت اس منظر کا سب سے حسین حصہ لگ رہے تھے، اور اب تو ان کا دو دل ایک جان کا سفر بھی شروع ہو چکا تھا۔ اب ان کے عشق سے ابتدا تک کی لازوال داستان نے ان کی زندگی کے پنے بھرنے تھے، کہیں رنگوں سے تو کہیں جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوگی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حیان اور سنائل اتنی آسانی سے اس جنگل سے نکل پائیں گے یا نہیں؟ اور کون ہے فرحاد اور ولید؟ یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے گا ایپیسوڈ 12 کا، جو کہ بہت جلد ہم لے کر آئیں گے آپ لوگوں کے لیے، صرف اور صرف آپ کے اپنے چینل کلاسک انٹرٹینمنٹ پریمیم چینل پر۔ تو جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ، اور اب مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔